निगम, इसमें इतना रोने की क्या बात है? जूही ने हैरान की उसे देखा, जो दोनों घुटनों को सुकेड़े बैठी रो रही थी। जब मेरा दिल नहीं चाह रहा तो तुम क्यों जिद कर रही हो? उसने अपनी मुतोरों मांगे उठाई। उसे बस यही तो कॉम्प्लेक्स रहता कि जूही के मुकाबले में कम शक्ल है। तुम फजूल जिद पाले बैठी हो। तुम्हारे आने जाने से कोई बातें बनाना नहीं छोड़ देगा। लोगों का जो काम है वो करेंगे। वो झटके से बेड से उठी। पिछले 1 घंटे से उसे अपनी नंद की शादी में ले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर निगम की एक ही रट थी कि मुझे नहीं जाना। प्लीज़ जूही, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कितनी हसास हो गई थी। जूही तासुब भरी निगाहों से कोमल से जज्बात रखने वाली अपनी बहन को देखने लगी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? कभी नहीं। अम्मी अब्बू को रात दिन तुम्हारी फिक्र रहती है। क्यों रहती है? नहीं फिक्र करें। उम्र जब बढ़ जाती है तो फिर इन लड़कियों की शादी नहीं होती। फिर एक मंगनी शुदा लड़की को तो कोई कबूल ही नहीं करता। वो भट पड़ी। ये तुम गलत सोचती हो, नरम से लहजे में जूही बोली। मैं जो सोचती हूँ तुम्हें बता दिया, इसलिए प्लीज़ जूही, तुम मुझे समझने की कोशिश मत करो। तुम्हारी शादी अगर मुझसे पहले हो गई है तो ये मत समझो कि मुझसे बड़ी हो गई हो। रहोगी मुझसे छोटी ही। वो चेहरा साफ करती तेज़ी से बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। असर के अज़ान की आवाज़ उसके कानों में आई। वो वक्त पर नमाज अदा करने की आदी थी। उसकी इस आदत से सब वाकिफ थे। लेकिन तुम भी ये मत भूलो कि शादी नहीं तुम्हें करनी है और होगी। जूही का लहजा पुरयकीन और वसोक भरा था। वो खुद उसके लिए फ़िक्रमंद रहती थी कि उसकी नाजुक सी बहन को कोई सच्चा और मुखलस जीवन साथी मिले। यही सोचकर वो उसे बुलाने आई थी कि कम से कम उसकी नंद मारिया की शादी में शिरकत कर ले। रमीज़ ने जिक्र किया था कि उसका कोई दोस्त है, उसे निगम को दिखा देंगे, लेकिन ये बात उसने निगम से कहती वो तो हत्ते से उगड़ गई थी। 2 साल पहले ही तो निगम की मंगनी अब्बू के दोस्त के बेटे से हुई थी, वो भी उनकी ज़बरदस्ती से। जूही को और अम्मी को तो उमैर ज़रा पसंद नहीं था। सबसे बढ़कर उमैर की माँ का रवैया ज़रा अच्छा न लगा, जो निगम के बजाय जूही को अहमियत देती थी। जूही की इस वक्त ना मंगनी हुई थी ना शादी। फिर एक दिन खुद उमैर ने जब बाकायदा अपनी मंगनी पर जूही को देखा तो उस दिन से वो उसका रवैया उखड़ा सा हो गया। अम्मी को ज़रा भी अहमियत देकर बात नहीं करता था। घर में बिला वजह फ़ोन करता और जूही से बातें करने की कोशिश करता। निगम बेचारी दिल पर पत्थर रख कर देख रही थी। अपनी कब मार्गी पर खूब आंसू बहाती, मगर जाहिर नहीं करती थी। और फिर एक दिन अचानक ही उमैर ने यह कहकर मंगनी तोड़ दी कि उसके साथ धोखा हुआ है। जूही, जूही, निगम ने आवाज़ दी जो ख्यालों में गुम थी। एकदम चौंक गई क्योंकि नन्ही मरियम रोती उठ गई थी। वो निगम से बात किए बगैर मरियम को उठाकर कमरे से चली गई। निगम असर की नमाज पढ़कर कुरान आयात पढ़ रही थी। उमैर की अम्मी ने रिश्ता क्या तोड़ा, निगम को वही तोड़ फोड़ कर रख दिया। बड़ी मुश्किल से उसे अम्मी अब्बू और जूही ने संभाला था। अभी 5 माह गुजरे थे कि जूही का रिश्ता आ गया। रमीज़ के घर वाले अच्छे और मिलनसार तबीयत के थे। खुद रमीज़ भी अच्छी आदात व अतवार का मालिक था। यूं जूही का ही रिश्ता पहले तय कर दिया। रमीज़ के घर वालों को जल्दी थी। उसके वाले तो हयात नहीं थे, सिर्फ 2 बहन भाई थे। ज़्यादा फैमिली भी नहीं थी। 6 माह के अंदर उसकी शादी हो गई। निगम और अकेली हो गई। कम गौ से किसी भी दिलचस्पी में मैं हिस्सा नहीं लेती थी। खुद को घर में मुकीद कर लिया था। जूही के यहाँ भी कम ही जाती थी, सिर्फ इस वजह से कि लोग बातें न बनाएं। कुछ सास की भी आदत बोलने की थी, वरना वो अच्छी थी, मगर निगम को इनसे डर ही लगता था। आजकल जूही को नंद मारिया की शादी हो रही थी। निगम ने मायूं मेहंदी से लेकर किसी भी फंक्शन में शिरकत ही नहीं की थी, मगर आज जूही बज़िद थी कि वो ज़रूर शादी में आए और वो इनकारी थी। देखने में क्या हर्ज है यार, तुम मेरा दिमाग खाए जा रही हो। मैं कह चुका हूँ, तुम्हें नहीं पता मेरी सोचें क्या हैं। बैकवर्ड कहते हैं मुझे। शहरियार सिंगल सोफे पर टेक लगाए बैठा था। रमीज़ उससे मिलने आया हुआ था और उसे ये बताने के जूही की बहन को एक नज़र देख तो ले। यार तुम्हारी सोचों के मुताबिक है, कम गोसी, हर काम में परफेक्ट, सबसे बढ़कर सोमो सौलाद की पाबंद। बस बस, ये सब लड़कियों ने ना नमाज को रोज़ फैशन बनाया हुआ है, वरना मुझे सब खबर है। फैशन में डबल एम होती हैं। गैर मुल्की चैनल्स ने उन्हें तबाह किया हुआ है। वो मुसलसल रमीज़ की नफ़ी किए जा रहा था। अब मैं आंटी से ही बात करूँगा, तुम ऐसे तो मानोगे नहीं। उसने शहरियार को धमकी दी। शहरियार ने ज़ोरदार कहका लगाया। उसके झंझलाने पर अक्सर दोनों में बहस होती थी और हमेशा जीत शहरियार की ही होती थी।
وہ کچھ رہزو طبیعت کا تھا، کم کسی سے گلتا ملتا تھا۔ ایک باہر رمیز اس کا دوست تھا جسے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کرتا تھا۔ شادی تو پہلے بھی مجھے ہی کرنی ہے نا، امی سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، نگہم ایسی لڑکی جو تمہیں سیدھا کر لے گی۔ یہ تم ان محترمہ کی خوبیاں بتا رہے ہو کہ خامیاں؟ وہ وائٹ کرتے شلوار میں کھڑا، لمبا چوڑا سا، کتنا وجیح لگتا تھا۔ رمیز اس کی تعریفیں بھی خوب کرتا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ خوبصورتی میں تم سب سے آگے ہو، لمبے چوڑے ہینڈسم سے، لیکن سوچے اتنی منفی کیوں ہے؟ بس زیادہ بکواس مت کیا کرو۔ وہ جھم سا گیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ شہری تم شادی کے بعد کیسے لگو گے؟ تمہاری بیتو کی باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آج ماریہ کی شادی ہے، ویسے میں تمہیں ڈھیروں کام ہوں گے۔ وہ موضوع سے ہی بچنا چاہ رہا تھا اور رمیز کو اس طرح روک سکتا تھا، لیکن کان کھول کر سن لو، جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے، سمجھے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے دھونس بھرے لہجے میں حکمیاں بولا۔ کوشش کروں گا۔ شہریار اس کے غصے سے بھرپور انداز کو دیکھ کر مسکرایا۔ یاد رکھنا، تمہاری شادی میں نے نگہم سے اگر نہ کروائی ہو نا، نام بدل دینا میرا۔ سوچ لو نام کیا رکھو گے، کیونکہ میں نہیں کروں گا، تم بھی یاد رکھنا۔ وہ رمیز کو چڑھانے لگا۔ خبیث انسان، تمہیں میں بعد میں پوچھوں گا۔ وہ شہریار کو مکہ جڑ کر ڈرائنگ روم سے لمبے لمبے ڈگ بھر کر نکل گیا۔ رات کو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کومل اچھلتی کودتی اندر آ گئی تھی۔ بھائی ان کپڑوں پر یہ سینڈل سوٹ کر رہی ہے؟ وہ جدید اسٹائلش سے ریڈی میڈ سوٹ میں اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھنلاتی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ بچوں کو اتنی میچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شہریار نے اپنا نیوی بلو کوٹ ہینگر سے نکالا۔ بھائی میں 9th کی اسٹوڈنٹ ہوں، بچی نہیں ہوں، وہ خفکی سے بولے، لیکن میرے لیے بچی ہی ہو۔ اس نے پھر ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھایا اور اسپرے کیا۔ کومل اس کے آگے ہی کھڑی ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے کہ بلو کلر پر گولڈن سینڈل ٹھیک لگ رہے ہیں یا نہیں؟ اب اس نے ذرا تڑی لگائی۔ شہریار نے مسکرا کر اپنی نٹ کھٹ سی بہن کو دیکھا جو منہ بسورے کھڑی تھی۔ سمیر سے پوچھتی تم، بچے سے بتاتا ہے، وہ شرارت سے بولا۔ ان سے پوچھنے کے بعد ہی ادھر آئی ہوں۔ پھر کیا کہا ہے؟ وارڈروب سے اس نے موزے نکالے۔ آہا، اپنے برادر تو آج دلہا لگ رہے۔ سمیر بھی شور مچاتا ہوا اندر آ گیا۔ شہریار بیٹھ کے سیرے پر بیٹھا، موزے پاؤں پر چڑھا رہا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ ہاں بھائی، ہم تو بکواس ہی کریں گے۔ وہ بیڈ پر پھیل کر لیٹ چکا تھا۔ جب بھی اسے شہریار کا دماغ کھانا ہوتا، وہ فرصت سے اس کے کمرے میں ڈیرا جما کر بیٹھتا تھا۔ بھائی سنا ہے آج امی آپ کے لیے لڑکی وغیرہ پسند کرنے جا رہی ہیں کوئی؟ کومل تم ریڈی ہو تو فوراً گاڑی میں بیٹھو، اور ہاں زیادہ کوشش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ساری میچنگ پرفیکٹ ہے۔ اس نے کومل کا رخسار تھپتھپا کر اس سے اطمینان دلایا، اور ویسے بھی اپنے اس بھائی کی بہت مانتی تھی۔ شہریار سمیر کی کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر تیاری کر رہا تھا۔ بھائی اس بار لڑکی پسند کر لیجئے گا۔ وہ شہریار کو خاموش دیکھ کر دوبارہ یاد دہانی کرانے لگا اور تکیہ اچھال کر بھاگ لیا۔ میری لان برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ رنگ برنگے آنچل لہراتی میک اپ سے مزین لڑکیاں ادھر سے ادھر اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ شہریار چہرے پر بیزاری طاری کیے ایک الگ تھلگ ٹیبل کا انتخاب کر کے بیٹھ گیا تھا۔ بیگم سکندر اور کومل دلہن بری ماریہ کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے اطراف میں ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اس کے سامنے والی ٹیبل پر ایک لڑکی رمیز کی بیٹی مریم کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جو روئے جا رہی تھی، اور وہ چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیوی بلو شیفون جارجٹ کا سوٹ، اس کے گلے اور آستینوں پر وائٹ موتیوں کا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف لائٹ سی لپسٹک، سلکی دراز بالوں کو کیچر میں مقید کر کے پوندی بنائی ہوئی تھی۔ وائٹ بڑی بڑی بالیاں، ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں، سنہرے مکھڑے پر باریک ننھی ننھی لٹھیں جھول رہی تھی، اور وہ بہت ہراساں بھی ہو رہی تھی۔ اس کی یہ غیر ارادی اور بے اختیاری نگاہ ہی تھی جو وہ لڑکی پزل سی ہو گئی، فوراً چیئر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار کو اپنی یہ حرکت بری بھی لگی، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ لڑکی ان سب میک اپ سے لتھڑی لڑکیوں سے منفرد بھی لگی۔ اس کے ملیح چہرے پر اتنی سادگی تھی کہ اپنی بڑی بڑی فسوس خیز نگاہیں اٹھائی تھی کہ شہریار کی نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ وہ تیزی سے نکلی، مگر اس کا پاؤں ایسا مڑا کہ گرنے والی تھی کہ شہریار نے بھاگنے میں لمحے نہ لگائے، فوراً سے اسے تھام لیا۔ لائیے مریم کو مجھے دیں، اس نے اپنی خدشات پیش کی۔ نگہم کو اس کے اتنے قریب آنے پر وحشت سی ہوئی۔
فوراً خود کو سنبھالا۔ اس دوران شہریار نے مریم کو گود میں لے لیا تھا۔ آپ کے پاؤں میں موچ تو نہیں آ گئی؟ جب لوگ گھور گھور کر دیکھیں گے تو آنی ہی چاہیے، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ شہریار خجل ہو گیا، مگر اس کے نابی ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ سوری، میں تو مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ ایسی حرکت کرتا تو نہیں ہے۔ آج وہ بھی عام مردوں کی طرح نکلا جو خواتین پر آنکھیں ٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نگم سے واقعی چلا نہیں جا رہا تھا۔ تکلیف کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ ٹیبل کا سہارا لے کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں جوہی سجی سنوری چلی آئی۔ تم سے کہا کہ تم اسٹیج پر آ جاؤ، وہ آتی برہم ہونے لگی۔ السلام علیکم بھابھی، شہریار نے مسکرا کر سلام کیا۔ اوہ سوری، میں آپ کو بھول گئی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ یہ میری بہن نگم ہے، مل لیجیے آپ ان سے۔ وہ جھٹ تعارف کرانے لگی، جبکہ نگم تو پیچھے تاب کھا کر رہ گئی، مگر شہریار کے سامنے اس نے جوہی کو سنانے کا ارادہ تر کر دیا۔ میں تو مریم کو لینے آیا تھا، غالباً ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ شہریار کی دلچسپ اور معنی خیز نگاہیں خاموش سی نگم پر تھی، جو منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ جوہی اسے اہمیت دے رہی ہے، ضرور یہی شہریار ہے جس کا ذکر اس نے آج کیا تھا، اور وہ مشکل سے ہی تو آنے پر راضی ہوئی تھی۔ میں تو نگم، یہ شہریار بھائی ہیں، رمیز کے دوست، جوہی نے بتایا۔ جو بھی ہو، لیکن تم کان کھول کر سن لو اور انہیں بھی بتا دو کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کرٹیلے لہجے میں بولی۔ چیئر سے وہ پھر کھڑی ہوگی۔ شہریار کی باروب شخصیت کی وجہ سے نہ جانے کیوں وہ پزل سی ہو رہی تھی، اور پھر وہی شخص جو اسے دیکھ کر ہی پسند کرے گا، شادی کرنی ہے یا نہیں، وہ کیسے برداشت کر لے۔ ایک بار نقصان اٹھا چکی ہے، وہ دوبارہ اس میں اپنا تماشا بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ شہریار بھائی سوری، نگم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اٹس اوکے بھابھی، لیکن اپنی بہن کو یہ ضرور اطلاع دے دیجیے گا کہ شہریار سکندر نے اسے پہلی نگاہ میں پسند کر لیا۔ کیا؟ جوہی تو حیران رہ گئی۔ یوں اتنی جلدی شہریار کو نگم پسند آ جائے گی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابھی تو شہریار کی امی سے بھی اسے ملوانا تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ تو شہریار نے حل کر دیا تھا۔ شہریار بھائی، میری بہن بہت سادہ ہے، مجھے یہی بات اچھی لگی ہے، وہ سب سے بڑھ کر صاف کو۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس کی نگاہ دوبارہ جنجلائی ہوئی نگم پر پڑ گئی، جو الگ تھلگ بیٹھ گئی تھی۔ جوہی نے نگم کو بیگم سکندر سے ملوا دیا۔ انہیں بھی کم گو سی نگم اچھی لگی۔ کومل کو تو نگم کے لمبے سلکی بال بہت پسند آئے تھے۔ فوراً اس نے دوستی بھی کر لی، جبکہ وہ صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی، لیکن دل اس کا کب راضی تھا، نہ جانے کیوں دل ڈر رہا تھا۔ اور وہ سارے مردوں سے خائف تھی۔ جہاں خوبصورت چہرہ نظر آئے گا، معمولی شکل و صورت والی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے شہریار بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مارے کے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی شہریار کی امی رمیز اور جوہی کو لے کر نگم کا رشتہ لینے آ گئی تھی۔ امی اور ابو نے ذرا سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا، اور پھر اس بار وہ کوئی دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہتے تھے۔ نگم کو تو چڑی ہو گئی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر شہریار اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ مڈل کلاس سے۔ اس بار کلاس کا فرق آڑے تھا، جو امی اور ابو کو ابھی فکر میں مبتلا کر رہا تھا۔ امی، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ آخر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ رخشندہ بیگم سے کہنے آ ہی گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ آج کل نگم کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی شادی ہو جانے کے لیے تسبیح ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ وہ چونکے بھی نہ رہ سکی۔ ہم جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے درست لہجے میں کہا، اور تسبیح لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ امی، اس بار میں ضرور بولوں گی، ہر بار مجھے تماشا مت بنائیے، آخر میں نے لوگوں کا کیا بگاڑا جو مجھے جینے نہیں دیتے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ نگم، اس وقت میرا دماغ مت کھاؤ، مجھے تسبیح پڑھنے دو پلیز۔ امی، میری بات سمجھیے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ بہت امیر ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس شخص کا پرپوزل آیا ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ ایسی کیا خرابی ہے جو تمہیں نہیں پسند؟ انہوں نے فہماشی نگاہ ڈالی۔ نگم ذرا کپڑوں میں خود بھی زردی لگ رہی تھی۔ ایک ہفتے سے اس کی نیندیں شہریار احمد نے اڑائی ہوئی تھی، جس کو وہ کسی طور قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس وہ بہت امیر ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس نے رک رک کر کہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ان کے خوبصورت ہونے سے؟ انہیں نگم کی منطق سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے مجھے نہیں کرنی شہریار احمد سے شادی، اور اگر آپ نے یا ابو نے انکار نہیں کیا نا تو میں خود کر دوں گی۔ وہ دھمکی دیتی ہوئی چلے گی۔
رخشندہ بیگم تعصب بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی تھی۔ 2 سال کے عرصے میں وہ بہت حساس ہو گئی تھی۔ ہر جگہ اس نے آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ بس خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی یا پھر گھنٹوں انہوں نے اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اکثر وہ انہیں روتی ہوئی بھی نظر آتی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کی فکر رات دن رہتی تھی۔ بڑی سے پہلے چھوٹی کا ہو گیا تھا، لگا لگایا رشتہ ٹوٹا جس کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح بنا رہی تھی۔ جوہی پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو مسلسل امی اور ابو دونوں کی بھر رہی تھی کہ شہریار احمد کے رشتے سے انکار نہیں کیجیے گا۔ ناخنوں کو کترتی وہ دھڑ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فوراً خیال فون کی طرف گیا، جھٹ جوہی کو ہی ڈال کیا۔ شکر صاحبہ نے نہیں اٹھایا، ورنہ اسے ان کی بھی سننی پڑتی تھی، پھر اسے کوفت ہوتی تھی۔ کیسے یاد کر لیا مجھے؟ جوہی کی چہکتی ہوئی آواز ہے۔ میں نے اس لیے یاد کیا کہ مسٹر شہریار احمد کو میری طرف سے انکار کر دینا۔ وہ تڑک سے گویا ہوئی۔ نگم تم غلط کر رہی ہو، اس بار کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ وہ گھبرا گئی۔ ہر بار برا ہی ہوتا ہے، اور میں بری ہوں اس لیے ان کے قابل نہیں ہوں۔ ان سے کہنا کسی امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی سے ہی شادی کریں، میں ان کے لائق نہیں۔ اسے غصے شدید آ رہا تھا، اور یہ سب اس کا نتیجہ تھا۔ لوگ ہمیشہ اس کی رنگت کو تنقید کا نشانہ بناتے، ہمیشہ جوہی کے مقابلے میں اسے کمتر کہا جاتا، اور یہ بات وہ دل میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ جوہی کو بھی غصہ آ گیا۔ دماغ میرا نہیں، مسٹر شہریار کا چل گیا ہے۔ آخر مجھ کم صورت لڑکی میں نظر کے آیا کہ رشتہ بھیج دیا۔ تم کم صورت نہیں ہو۔ جوہی اس کے دل سے یہ خیال نکالنے کی بہت کوشش کر چکی تھی، مگر وہ اتنی بددل ہو گئی تھی کہ اس کے سمجھانے کا بھی اثر ہی نہیں لیتی تھی۔ تمہاری سادگی نے انہیں متاثر کیا ہے۔ میں اتنی سادہ بھی نہیں کہ لوگوں کی تنقید کی نگاہوں کو بھی نہ سمجھ سکوں۔ بعد میں ہمیشہ مجھے یہی تانا ملے گا کہ بیوی میاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز بھی بھر آ گئی۔ کھر سے ریسیول کریڈل پر پٹخا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رونے لگی اپنی قسمت پر۔ وہ تو سب کے ساتھ اچھی تھی، مخلص تھی، ہر ایک سے پرخلوص انداز سے ملتی تھی، لیکن ہمیشہ لوگوں نے اس کی رنگ، اس کی کم صورتی کو ہی نشانہ بنایا۔ وہ تو کسی کو بھی برا نہیں کہتی تھی، وہ ہر ایک کے کام آتی تھی۔ لیکن اس سے ایسا انجانے میں کیا فعل غلط ہوا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ بھائی جان، جوہی بھابھی کی سسٹر تو بہت ہی پیاری ہے۔ کومل اس کے بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی، جبکہ وہ نیم دراز فائلز کی ورک گردانی میں منہک تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ مسکرایا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس ان سے شادی کرنی ہے، کیونکہ مجھے بس نگم بھابھی پسند آئی ہیں۔ کیا بھابھی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ جو بھی رشتہ جڑا نہیں تھا، بھابھی بھی کہنے لگی۔ اور کیا آپ کو شادی صرف انہی سے ہی کرنی ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے شادی کے لیے نہیں مان رہی۔ لیکن کیوں؟ وہ تو اچھل گیا۔ پتہ نہیں، کومل نے افسردگی سے کہا۔ شہریار کی تو بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے کوئی لڑکی پہلی نظر میں پسند آئی تھی، اور وہ بھی اس سے انکاری۔ یہ تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ صاف گو سی ملیح چہرے والی نگم نے تو اسے ایسے سحر میں جکڑ لیا تھا کہ وہ خود حیران تھا۔ کل تک لڑکیوں سے وہ دور بھاگنے والا، آج ایک لڑکی نے اس کے دل پر اٹیک کیا تھا۔ کومل، کومل! ثروت بیگم کی آواز پر وہ بیڈ سے اتر کر بھاگ گئی۔ شہریار تو گہری سوچ میں غرق تھا، فائلز وغیرہ تک کو بھول گیا۔ اس کی سوچوں میں ارتعاش موبائل کی بپ سے ہوا۔ جھٹ نمبر اور نام دیکھا، رمیز کا تھا۔ اوہ یار، میں تمہیں ہی کرتا۔ شہریار سلام دعا کیے بغیر جھٹ سے بولا۔ لگتا ہے کوئی خاص بات ہی کرنی ہے۔ رمیز کی معنی خیز سی آواز آئی۔ ہاں یار، وہ جھمک گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ بھی شاید شہریار کی خاص بات سمجھ گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر مجھ میں کیا خرابی ہے جو تمہاری سالی صاحبہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہیں؟ شہریار کو غصہ ہی آ گیا۔ پہنچ گئی تم تک بھی خبر؟ رمیز کی زوردار ہنسی کی آواز نے شہریار کو تپا دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے، سمجھے؟ زبردستی ہے؟ اسے شہریار کا دھونس بھرا انداز اچھا لگا۔ ہاں زبردستی ہے، اور تمہیں یہ شادی کروانی ہے کیونکہ تمہاری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تمہاری سالی سے ہو۔ اوکے اوکے، اتنی بےتابی ابھی سے ہو رہی ہے؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اچھا بھلا ہوں، پڑھا لکھا بزنس مین ہوں، ان محترمہ کو برائی کیا نظر آئی ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ رمیز کو اس کا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ اسے پتہ کرواؤ، اور ہاں، 2 ماہ کے اندر شادی کرنی ہے مجھے۔ واہ واہ، لڑکی راضی نہیں ہے؟ موصوف نے تاریخ بھی رکھ دی۔
یار رمیش، تم سمجھ نہیں رہے ہو میری کیفیت۔ وہ ہنسے آ گیا۔ سمجھ رہا ہوں، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، بے فکر ہو، شادی تمہاری نگم سے ہی ہوگی، کیونکہ میرے یار کو پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی ہے، اور آخری بار بھی۔ شہریار نے مزید لقمہ دیا۔ دونوں نے مزید ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر رمیز نے ہی اجازت لی۔ شہریار کا فائلز میں خاک دل لگتا، اٹھا کر کرسٹل کی سینٹرل ٹیبل پہ پٹک دی۔ بات اس کی انا پر بھی تھی، کوئی لڑکی بغیر جواز بتائے اسے رد کرے، جو کیسے گوارا تھا۔ ادھر سے ادھر مضطرب سا وہ ٹہلنے لگا۔ اسے یہ تو ثروت بیگم نے بتا دیا تھا کہ ابھی نگم کے گھر والوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے، مگر اسے یقین تھا کہ ہاں میں یہ جواب ہوگا۔ مگر نگم کا انکار سن کر تو وہ نہ ہی گیا تھا۔ حالانکہ بہت نرم مزاج کا تھا، کمی غصہ کرتا تھا، جب بھی آتا زبردست آتا۔ ادھر نگم کی کسی نے نہ سنی اور ثروت بیگم کا بعد میں جواب دے دیا۔ وہ تو مصر ہو گئی تھی کہ شادی کی تاریخ بھی سیٹ کر لیں، کیونکہ 2 ماہ بعد بزنس کے سلسلے میں شہریار کو انگلینڈ جانا تھا۔ اس کی واپسی 2-3 ماہ تک ناممکن تھی، اس لیے ابو اور امی نے تاریخ بھی دے دی تھی۔ کر لی تم سب نے اپنی؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نگم، یہ ناشکرا پن ہے، جو ہی رہنے آئی ہوئی تھی، شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی تھی۔ حالانکہ شہریار نے جہیز وغیرہ کو سختی سے منع کر دیا تھا، مگر تھوڑی بہت تیاری تو پھر بھی کرنی تھی۔ میں اس قابل نہیں ہوں، کم صورت ہوں، کیا ہر وقت کم صورت کی گردان کرتی رہتی ہو؟ جوہی نے درست لہجے میں اسے سرزنش کی۔ میں کم صورت، سانولی سی، نین نقش بھی ٹھیک نہیں۔ آخر کیا پسند آ گیا شہریار صاحب کو؟ وہ تکیے میں منہ چھپائے بولی۔ یہ تم ان سے بعد میں پوچھنا کیا پسند آیا۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ لی اسے دیکھا۔ جوہی، یہ بے جوڑ شادی ہے۔ وہ پھر تنک گئی۔ تمہارا جوڑ شہریار بھائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کیسے میں مان لوں؟ لوگ کیا کیا کہیں گے؟ اسے تو بس یہی فکر ستائے جا رہی تھی۔ سنو، ساری خرافات دماغ سے نکال دو، اور خبردار جو تم نے شہریار بھائی سے الٹی سیدھی بکواس کی تو اسے تنبیہ کرنے لگی۔ شادی کے بعد وہ تمہیں ہنی مون کے لیے لندن لے جائیں گے، مجھے نہیں جانا ہنی مون کے لیے۔ وہ چیخی۔ تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے، دیکھنا تم شہریار بھائی کی ہمراہی سب بھول جاؤ گی نگم۔ یہ سب تمہاری لمبی لمبی نمازوں کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے رہا ہے۔ تم اتنی اچھی ہو کہ اس نے تمہارے لیے پہلے اچھا انعام مقرر کر دیا تھا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر سمجھانے لگی۔ میں نے تو صرف مخلص جیون ساتھی کی خواہش کی تھی، اس کی دعا مانگی تھی، یہ سب بہت زیادہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ ہش، یہ سب تمہارا انعام ہے۔ وہ شانے سے لگا کر اسے چپ کرانے لگی۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، میں کیسے پورا اتروں گی اس پر؟ پھر لوگ، دفع کرو لوگوں کو۔ ارے لوگ تو دیکھ کر جل جائیں گے۔ اتنی پیاری لڑکی کا جیون ساتھی بھی اس کی طرح پیارا ہے، کتنی وہ اس کی دل جوئی کرتی تھی۔ تم نے اور رمیز بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم نے اچھا ہی کیا ہے، ابھی تو ہمیں برا کہہ لو، جب اگلے سال ایک عدد بچے کی اماں بن جاؤ گی نا، تب پوچھیں گے کہ کس نے اچھا کیا ہے۔ وہ چھیڑنے سے باز نہیں۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ جھم سی گئی۔ ابھی بدتمیزی لگے گی، شادی کے بعد سب خبر ہوگی۔ سنا ہے شہریار بھائی خاصے رومانٹک بنتے ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے رومانٹک ہونے کی، یہ وقت بتائے گا ونسی۔ ابھی تو میرا برا وقت آیا ہوا ہے۔ وہ لب کچلنے لگی۔ بیوقوف لڑکی، تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، اپنے دماغ پر بوجھ مت ڈالو، بس شہریار بھائی کو سوچو۔ دنوں نے اتنی تیزی دکھائی کہ نگم کو اندازہ ہی نہ ہوا اور وہ مایوں آ بیٹھی۔ دن لمحوں کی طرح سرکے تھے کہ شادی کا دن آن پہنچا۔ شہریار کی طرف سے اس کی زبردست بری آئی تھی۔ سبھی حیرت و انبساط میں پڑ گئے تھے۔ پارلر سے تیار ہو کر آئی تو وہ آئینے میں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہ ہے۔ ریڈ لہنگے میں فل میک اپ، طلائی زیورات میں وہ ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ امی نے تو فوراً ہی نظر اتار دی تھی۔ دل اس کا دھڑکے جا رہا تھا۔ 3 راتوں سے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ ایک ایسے شخص کا سامنا جسے وہ جانتی تک نہیں ہے، آنے والے لمحے سے ڈرا رہے تھے۔ کب شادی کا دن آن پہنچا اور کب نکاح ہوا، اسے تو سب خواب بھی سا ہی لگ رہا تھا۔ لمبا سا گھونگھٹ گرائے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اور شہریار کے کانوں میں باخوبی آواز آ رہی تھی۔ شہریار بھی آف وائٹ کڑھائی کی شیروانی اور پگڑی میں کہیں کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ بار بار وہ پہلو بدل رہا تھا۔ نگم کے شانے سے اس کا شانہ مس ہو جاتا تو وہ دور ہٹ جاتی۔ شہریار کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ جاتی تھی۔
اتنا لمبا گھونگھٹ، بھائی بھابھی ہماری بھابھی تو دکھا دیں۔ سمیر شرارتی لہجے میں جوہی سے گویا ہوا، جو بلیو کامدانی ساڑی میں نگہم کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ گھر جا کر دیکھ لینا، وہ ٹالنے لگی۔ نگہم نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس کا گھونگھٹ بالکل بھی اوپر نہ کیا جائے۔ مووی اور تصویریں بھی اس کی ایسی ہی لی تھی۔ رمیز نے کہا بھی کہ اوپر کرو، مگر نگہم نے منع کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ منہ بنانے لگا۔ شہریار کو نگہم کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ اس سے پہلے نگہم کو کوئی دیکھ نہ پایا ہو، وہ اسی سرشاری میں تھا۔ مسکراہٹ ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بات ٹھیک ہے، اب یہ تم جا کر اپنی بھابھی سے پوچھنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جوہی نگہم کے جھکے سر کو دیکھنے لگی، جو سمیر کے قریب بیٹھنے پر اور جھک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور ہوا۔ نگہم کا دل دھڑک اٹھا۔ آج وہ کسی کی ہمراہی میں ہمیشہ کے لیے اپنی امی اور ابو کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اچھا ہی ہوا، ان کے سر سے بھی بوجھ ہلکا ہوا۔ وہ روتی دھوتی رخصت ہو گئی تھی۔ بارات کے ساتھ زبردستی جوہی کو بھی ساتھ ہی لائی تھی کہ کم از کم وہ وہاں ہوگی تو اس کی ڈھارس تو بندھی رہے گی۔ سسرال میں اس کا زبردست استقبال ہوا تھا۔ اسے سمیر اور کومل کی خوشی سے بھرپور آوازیں آ رہی تھی۔ سرورت بیگم نے تو فوراً ہی اپنے بیٹے اور بہو کی نظر اتاری تھی۔ نگہم حیران تھی کہ وہ بھی کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ لاؤنج میں اسے کاغذ پر ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ باقی کی رسمیں ہونے کے بعد سرورت بیگم اور جوہی نے مل کر اسے خوبصورت سے سجے ہوئے بیڈ روم میں بٹھا دیا۔ بھینی بھینی گلاب اور موتیوں کی خوشبو سے ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا۔ سرورت بیگم شہریار کو دیکھنے کمرے سے باہر چلے گئی تھی۔ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ نماز کس جانب منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ نگہم نے لمبے سے گھونگھٹ کو اوپر اٹھا کر جوہی سے پوچھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ لہجہ اس کا معنی خیز تھا۔ نگہم نے اس کی چٹکی لی۔ وہ سی کر کے رہ گئی۔ ساتھ ہی اسے گھورنے بھی لگی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کعبہ کدھر ہے؟ اسے تو اپنی عصر مغرب عشاء ساری ہی نمازیں قضا ہو جانے کا دکھ تھا، اور وہ جلد از جلد ادا کرنا چاہتی تھی۔ جوہی نے خاصی سوچ بچار کے بعد کہا، کیونکہ ایک بار اس نے سرورت بیگم کو لاؤنج میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اسی کو ذہن میں رکھ کر وہ اندازہ لگانے لگی۔ ہاں ادھر ہے، وہ تیزی سے بولے۔ بیڈ کی دائیں جانب اشارہ کیا جہاں کمرے کا دروازہ بھی تھا، ساتھ ہی بائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ جدید طرز کا فرنیچر، وال ٹو وال کارپیٹ، بیڈ کو اصلی پھولوں سے سجا کر کور کر دیا تھا۔ لگتا تھا پھولوں کی ساری دکان یہاں آ گئی ہو۔ اچھا میں چلتی ہوں، تمہارے کپڑے رکھے ہیں، اور مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو آنٹی کہہ ہی گئی ہیں بے دھڑک وارڈروب سے نکال سکتی ہو۔ وہ اپنی جھلملاتی ساڑی کا آنچل سنبھالتے ہوئے بتانے لگی۔ تم چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے جاؤں گی۔ اپنے بہنوئی صاحب کو دیکھا ہے، فوراً منہ بننے لگتا ہے کہیں رک جاؤں تو۔ اور مریم بھی گھر پر ہے، وہ عذر پیش کرنے لگی۔ اسے اجازت لے کر چلی گئی تھی۔ نگہم کو اس وقت کسی چیز کا خیال نہیں تھا، پھر شہریار کا سامنا کرنا اس کا دل دھڑکا رہا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور میں عام سی لڑکی۔ اسے رونا آنے لگا۔ آنے والے دنوں سے ڈر لگ رہا تھا، لوگوں کی 10 طرح کی باتیں ہوں گی۔ وہ اپنا زردار دوپٹہ اتار کر ساری جویلری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ڈر بھی تھا کہ شہریار نہ آ جائے۔ جلدی سے وضو کیا اور وزنی لہنگے کو سنبھالتی واش روم سے باہر آئی۔ جائے نماز کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں صوفے کی سائڈ پر رکھی کرسٹل ٹیبل نظر آ گئی۔ لپک کر اٹھائی اور بچھا کر نماز شروع کر دی۔ ساری ہی نمازیں ادا کرنی تھی۔ اسی اثنا میں شہریار اندر قدم رکھتے ہوئے وہاں نگہم کو نماز پڑھتے دیکھ کر ورتائے حیرت میں پڑ گیا۔ نگہم نے اس کا انتظار تک نہیں کیا، مگر اس کی یہ عادت بھی معلوم تھی کہ نماز کی پابند ہے، اس لیے اچھا لگا۔ اسی دوران اس نے کپڑے چینج کر کے بیڈ کی راہ لی۔ کافی تھکن بھی ہو رہی تھی۔ بلیو نائٹ سوٹ میں سرخ و سفید شہریار مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بڑے خوش و خضوع سے نماز پڑھ رہی تھی۔ بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کتنی لمبی نماز ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی، وہ سوچنے لگا۔ 1 گھنٹہ ہونے والا تھا اور وہ اسی طرح پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک بار بھی اس نے شہریار پر نگاہ نہیں ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شہریار کی بھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ مختلف دعائیں پڑھنے کے بعد فارغ بھی تھی۔ ایک اچھوٹتی نگاہ ڈالی، وہ جان بوجھ کر شہریار سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ اپنا رد کیا جانا اسے کسی طور پر بھی گوارا نہیں تھا۔ اس لیے شروع سے ہی خود کو شہریار سے دور رکھے گی تو بعد میں اتنا افسوس نہیں ہوگا۔
کبھی نہ کبھی تو اس سے یہ احساس ہوگا کہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی سے شادی کر کے اس نے بے وقوفی کی ہے۔ صبح آنکھ اس کی فجر کے وقت نہ کھلی بلکہ کسی کے جگانے پر کھلی تھی۔ پٹ سے آنکھیں کھولی، خود کو کارپیٹ پر ہی پایا۔ آپ اوپر بیڈ پر سو جائیں، میں باہر جا رہا ہوں۔ شہریار کی سنجیدہ سی آواز نے نگم کی ساری حسیات بیدار کرتی تھی۔ وہ شرمندہ ہوتی کارپیٹ سے اٹھی، کپڑے بدل کر وہ ادھر ہی لیٹ گئی تھی۔ حنائی ہاتھوں میں چوڑیاں خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ شہریار نے ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ معصوم سی یہ لڑکی تو اس کا چین و قرار لوٹ رہی تھی۔ قدرے توقف کے بعد بولی، 6:45 بج رہے، اور یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ اف، نماز نکل کے ہی اسے افسوس ہوا۔ بیڈ کے سرے پر اب افسردہ سی بیٹھ گئی تھی۔ وہ افسوس میں اپنے آپ سے ہی ہم کلام تھی، رات آپ نے مجھے جگایا نہیں۔ وہ تولیہ سے منہ پوچھتا واش روم سے نکلا، جان بوجھ کر اسے احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ اس نے کل کے خوبصورت لمحوں کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، لب بھینچ لیے۔ اچھی طرح جب تھکن اتار لے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ گہرا طنز کرنے لگا۔ تولیہ اس نے صوفے پر اچھال دیا، جو نگم نے فہماً انداز میں دیکھا تھا۔ بے ترتیبی تو ویسے بھی اسے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ذہنی کوفت ہونے لگی۔ آئی ایم سوری، سر جھکاتے ہوئے بولی، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ برش بھی زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا، ساری چیزیں ادھر ادھر بکھر گئی۔ لیکن میں آپ کا طنز سمجھتی ہوں۔ واپس میں اپنی مخروطی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ شہریار کی گہری اور بھرپور نگاہ اس کا ہر انداز دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر معصومیت اس بلا کی تھی کہ وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ میرا مقصد طنز نہیں ہے۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ جذبے حواسوں پر چھانے لگے تھے، اور وہ ابھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی انا کے منافی ہو۔ کل رات کا غصہ ہنوز تھا۔ اوہ، مسٹر کا مزاج ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ رات غارت ہونے کا افسوس ہو رہا ہے، لیکن منہ سے نہیں کہہ رہا، بیگم نے جلے دل سے سوچا۔ شہریار اپنا فون کلر کا کرتا شلوار لے کر واش روم میں چلا گیا تھا، اور وہ ایسی بیٹھی تھی، رات والا حلیہ ایسا ہی تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ نکلا، اسے بات کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ موصوف میں اکڑ بھی ہے، لیکن میں اپنے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دوں گی۔ ایک عام سی شکل والی لڑکی سے شادی کر کے کیا سمجھتے، احسان کر دیا ہے؟ وہ منفی سوچوں کے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی کہ ثروت بیگم کا کاسنی جارجٹ کے پلین سوٹ میں مسکراتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر گڑبڑا گئی، جٹ بیڈ سے کھڑی ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ انہیں بھی تو وہ سادہ سی نگم پہلی نظر میں پسند آئی تھی۔ بیٹا، آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ جی، وہ شرمائے لہجے میں اتنا بولی، ارے بیٹا، تم مجھ سے شرماؤ تو نہیں، میں تمہاری ساس نہیں بلکہ ماں ہوں، جیسے شہریار کی ہوں، سمجھی تم؟ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نگم ان کی محبت پر حیران رہ گئی کہ ایک ہی دن میں وہ اسے اتنی محبت اور اپنائیت سے بول رہی تھی، ورنہ تو وہ سمجھی تھی کہ شاید ان کا بھی یہی ارمان ہوگا کہ ان کی بہو خوبصورت ہو، لیکن اس کی سماعتوں نے کیا سنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری امی کے گھر سے جوہی لینے آ رہی ہے، رات کو ولیمہ بھی ہے، پھر اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ امی، اور کتنی دیر مجھے ناشتے کا انتظار کرنا ہوگا؟ شہریار جھنجھلایا ہوا اندر آیا، مگر نگم پر اس نے نگاہ غلط تک نہ ڈالا۔ اچھا، تھوڑا اور انتظار کر لو، میری بہو تیار ہو رہی ہے۔ انہوں نے نگم کا ڈارک پرپل کا آمدانی سوٹ ہینگر کیا نکالا۔ وہ شہریار کو تنبیہ کر کے آئی تھی کہ بیگم کے ساتھ ناشتہ کریں گے ہم سب بھی۔ وہ دھڑ سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ نگم تیاری میں لگ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد جوہی رمیز کے ساتھ اسے لینے آ گئی تھی، اور وہ تو تیار بیٹھی تھی، مگر ثروت بیگم نے شام جلدی آنے کو کہا تھا، اور شام میں شہریار کو ہی جانا تھا۔ کیا بات ہے بگ برادر، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ سمیر اپنی شوخی سے باز نہ آیا۔ دونوں ہی باہر سے اندر ہی آ رہے تھے۔ نگم چلی گئی تھی، تم بکواس کم کیا کرو، شہریار نے جھم کر اس کو چپڑ لگائی۔ ویسے ہی رات کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا، مگر اسے خود پر کنٹرول بڑا تھا۔ چہرے سے اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ روم میں سے اسی طرح باتیں کرتا رہا تھا۔ ولیمے کے بعد دعوتیں وغیرہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو کافی حد تک ایڈجسٹ بھی کر لیا تھا۔ گھر میں سمیر اور کومل سے اس کی کافی بن گئی تھی، لیکن شہریار سے اجنبیت ابھی تک پہلے دن والی تھی۔ وہ بہت اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، مگر نگم سرد مہری دکھاتی۔ شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے، اور آج پہلی بار مائکے رہنے کے لیے آئی تھی، وہ بھی صرف 2 دن کے لیے۔ یہ آرڈر کومل کا تھا، جس کا گھر میں دل اسی کی وجہ سے نہیں لگتا تھا۔
तुम्हारे तो 2 दिन ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चले। अम्मी ने उसे देखा जो जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। कासनी कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में लाइट से किए गए मेकअप में खासी दिलकश लग रही थी। कोमल बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच हो गई है। अपनी बिखरी चीज़ें बेड से समेटने के बाद बैग में रखी। चलो, मुझे ये खुशी हुई कि ससुराल वाले सारे तुमसे खुश हैं। अम्मी इसी में पुरसुकून थी कि निगम ने खुद को एडजस्ट कर लिया था। फिर शहरयार भी खासी सुलझी हुई तबीयत का था, बहुत इज्जत करता था सबकी। हो गई तुम्हारी तैयारी? जूही आज सुबह ही आई थी और वो भी उसी की वजह से, वरना उसका भी घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था। हाँ, हो गई है। ज़रा मौसूफ के सेल पर तो ट्राई करो, शायद बात हो जाए। निगम ने टेबल से अपना सेल उठाया जो शादी के कुछ दिनों बाद ही शहरयार ने उसे दिया था। उसने मना भी किया था कि उसे ज़रूरत नहीं, मगर उसने निगम के ऊपर उछाल दिया था ये कह कर के मुझे तो ज़रूरत है। निगम जूही हैरानगी और खुशी से उसके दमकते चेहरे को देख रही थी। वो रोज़ बरोज़ निखरती जा रही थी। शुरू से अपने कलर का कॉम्प्लेक्स रहता था। शहरयार से वो बात कर रही थी। अरे तुम्हें क्या हुआ? निगम ने सेल ऑफ करके जूही को तख्ता पाकर बुलाया। आहा, वो ख्यालों से वापस आ गई। खैरियत तो है? वो तशवीश ज़दा लहजे में गोया हुई। निगम, तुमने खुद को देखा है कितनी प्यारी हो गई हो? झूठ कम बोला करो, वो झिंक गई। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो शहरयार भाई से पूछ लेना। वो बुरा मानकर बेड पर बैठ गई। अभी तो मैंने उनसे आने का पूछा था। 7 बजे तक आएंगे और इतनी देर वो बाहर लगाएंगे। मेरी ईशा की नमाज हर बार निकलवा देते हैं। वो अभी असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, फिर फ़ौरन ही तैयार भी होने लगी। शुक्र करो इतना अच्छा शौहर मिला है। तुम्हें वो घुमाते फिराते भी हैं और एक वो हमारे, उन्हें फुर्सत ही नहीं होती। जूही को हमेशा रमीज से ही शिकवा रहता था। वो वैसे भी घूमने फिरने की सदा की शौकीन थी और निगम उसके मुतज़ाद थी। तुम बस रमीज भाई से शिकवाई करती रहा करो। उसने जूही को चपड़ लगाई। अपने बड़े होने का फ़ायदा ज़रूर उठाती थी। रात का खाना जूही ने तैयार किया था और शहरयार की पसंद से नरगिसी कोफ्ते और पुलाव पकाया था। निगम को उसने किचन में घुसने ही नहीं दिया था। जिस वक्त वह मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, शहरयार आ गया। वही ड्राइंग रूम में ही वो बैठ गया था। वो नमाज वहीं पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। निगम ने नमाज से फारिग होने के बाद उसे आस्तीये से सलाम किया। शहरयार ने सर हिलाकर जवाब दिया। नमाज के वाइट दुपट्टे में उसका सरापा पाकीज़गी लिए हुए था। फिर कुछ उसके चेहरे पर भी नरमी और मलाहट थी। इतनी जल्दी बुलाने की वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? उसने पूछा। निगम ने दुपट्टा खोलकर तह किया और अपना हमरंग सूट का दुपट्टा सर पर ओढ़कर जाए नमाज तय करके बड़े सोफे के हत्थे पर बैठी। इसलिए बुलाया है कि मेरी ईशा की नमाज निकल जाती है, वो जड़ से बोली। आप पढ़ तो लेती हैं जितनी भी देर हो। वो सिंगल सोफे की बैक से टेक लगाए उसे ही देख रहा था, जिसकी दिलकशी में इजाफा ही हो रहा था और वो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता था। ये वो खुद ही जानता था कि कैसे वो अपने हक से महरूम है। फिर फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है। रात को सोने में देर जो हो जाती है। निगम, आप क्या समझती हैं कि आप जो इबादत करती हैं, आपकी इबादत कबूल भी होती है या नहीं? बर्जिस्ता और तंज होकर बैठा। जी, उसने चौंक कर सर उठाया। अल्लाह ताला ने कहा है कि बंदों को नाराज़ करके वो अल्लाह को नाराज़ करता है। ब्लैक पैंट पर ब्लू धाड़ीदार शर्ट में शहरयार खासा डैशिंग लग रहा था। निगम ने निगाह चुरा ली थी। मैंने किसको नाराज़ किया है, या आप बेहतर समझती किसको नाराज़ किया है? उसे जताने लगा। इसी दौरान अब्बू और रमीज़ की आमद से दोनों ही चुप हो गए। वो ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आ गई, मगर पूरा वक्त उलझी हुई रही। खाना भी बराए नाम ही खाया। फिर शहरयार रमीज़ से बातों में लग गया। इशा हो ही गई। वो नमाज पढ़ने खड़ी होगी क्योंकि घर जाते हुए 12 लाजमी बजने थे। वही हुआ। शहरयार 12:15 पर वहाँ से उठा था। वो बुझी बुझी रही पूरे रास्ते। गाएं बाएं शहरयार उस पर निगाह डाल देता था। घर पहुँचती अम्मी को सलाम करती कमरे में चली गई। शहरयार अलबत्ता अभी कमरे में ना आया। वो कपड़े चेंज करके लेट चुकी थी। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? सरवत बेगम ने इस्तफसार किया, जो लाउंज में ही कागज पर दराज था। कुछ नहीं, थोड़ी सी थकन हो रही है, उसने मुस्कुरा कर कहा। निगम से कुछ बात हुई है? वो कुछ चुप चुप सी थी। उन्होंने जांचती निगाहों से शहरयार को देखा जो खुद गड़बड़ा गया था। नहीं शहरयार, अगर तुम दोनों में तल्ख कलामी हो गई है तो बेटा अपना रवैया नरम रखकर उसे मना लो। अम्मी, जब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई तो मैं क्यों मनाऊं? वो भी अकड़ गया। मैंने शादी तुम्हारी ज़बरदस्ती नहीं की है, पूछ कर ही की है। अगर तुम मुझ उल्टा सीधा सोच रहे हो तो जहन को झटक दो। एक लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए अपने नाम करके लाए हो।
وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ امی امی آپ جو سوچ رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر انہیں شانوں سے پکڑ کر یقین دلایا۔ انہیں بتا کر مزید فکر میں مبتلا تو نہیں کرنا چاہتا، انہیں سمجھا کر اطمینان تو دلا دیا، لیکن جیسے وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شہریار سے مزید بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شہریار نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ سنڈے تھا، اس لیے سروت بیگم خاص اہتمام کرتی تھی۔ بیگم نے کچن کی ملازمہ کی کھانے پکانے سے چھٹی کر دی تھی، مگر سروت بیگم نے اوپری کاموں کے لیے پھر بھی ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ نذیرہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ ارے سائڈ پر تو چولہا جل رہا ہے۔ اس نے سمیر کو روکا جو اچک کر جدید اسٹائلش سے کچن کے درمیانی گول کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی آج بھائی کی برتھ ڈے ہے۔ کومل بھی وہیں آ گئی۔ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی جو ہر وقت اس کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ پھر یہ کیا جائے کہ بھائی کبھی اپنی برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں، نہ ہم سے گفٹ وغیرہ لیتے ہیں، میں ہی زبردستی گفٹ دیتی ہوں۔ کومل منہ بسور کو بتانے لگی۔ بھابھی آپ ان سے کہیے کہ زبردست تھا ہمیں ڈنر کروائیں اس خوشی میں۔ سمیر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جب وہ مناتے ہی نہیں ہے تو فضول ہے۔ وہ بدستور پلاؤ پکانے میں مصروف ہوئے، توجہ اس کی دونوں ہی جانب تھی۔ اتنی کنجوس ہیں آپ، ذرا سا اپنے میاں کا خرچہ نہیں کروا سکتی؟ سمیر خفا ہونے لگا۔ میرے میاں مجھ سے پہلے تم دونوں کے بھائی ہیں۔ اس نے سمیر کی پشت پر دھپ لگائی۔ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کو نہیں کہنا ہے ورنہ پھر ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا ہاں بولتی ہوں۔ کچن کا کام ختم کر کے وہ اپنے بالوں کو لپیٹتی کمرے میں جانے لگی۔ سنڈے کی وجہ سے شہریار ابھی تک بیڈ پر ہی لیٹا تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ سارے اخبارات جمع کروا کر کمرے میں منگوا لیے تھے، انہی کے مطالعے میں منہمک تھا۔ سنیے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جھجکتی ہوئی وہ بیڈ کے سرے پر ہی ٹک گئی۔ شہریار نے اخبار سے سر اٹھا کر ایک اچٹتی نگاہ گلابی کپڑوں میں ملبوس نگہم پر ڈالی جو پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اس کے سنیے کہنے پر وہ جھوم اٹھا تھا اور اسے نگہم کی مشرقی ادا دل کو بھائی تھی۔ کومل اور سمیر کہہ رہے ہیں کہ آپ آج انہیں ڈنر باہر کروائیں۔ بحث قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ کس خوشی میں؟ ہنوز اس نے خود کو مصروف ظاہر کیا۔ اس خوشی میں کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے۔ بھائی اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کومل اچھلتی کودتی اندر آ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی چونک گئے۔ نگہم جھمک کر بیڈ سے کھڑی ہوگی۔ بیٹا میں اپنی برتھ ڈے کب مناتا ہوں؟ شہریار نے جھٹ سے کہا۔ بھائی اس بار ہم منائیں گے، بھابھی منائیں گی اور اس بار ہم سب آپ کو گفٹ دیں گے، آپ کو لینا پڑے گا۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اکثر وہ شہریار سے جب بھی موڈ میں ہوتی ضد بھی کرتی تھی۔ گفٹ تم سب دو گے؟ اس نے معنی خیز نگاہ چور بنی نگہم پر ڈالی جو نگاہ ترچھی کی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہم سب دیں گے۔ کیوں بھابھی؟ اب اس نے تائید نگہم سے بھی چاہی۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میری ایک شرط ہے، گفٹ ایسا ہونا چاہیے جو کسی نے آج تک نہ دیا ہو۔ اس نے بھی شرارت بھرے لہجے میں ذومعنی کہا تو نگہم نے چونک کر پہلو بدلا۔ اوکے منظور ہے۔ کیوں بھابھی؟ ہاں ہاں وہ گڑبڑا گئی۔ کومل یہ خبر دینے امی اور سمیر کے پاس دوڑی تاکہ سب جانے کی تیاری کر لیں۔ نگہم نے اپنے چہرے پر بکھری لٹوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ کچن میں کام کرنے کی وجہ سے حلیہ بھی عجیب ہی ہو رہا تھا۔ سنیں گے محترمہ، گفٹ زبردستی ہونا چاہیے۔ وہ پھر چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ شہریار کی شوق نظروں اور باتوں کا مطلب وہ خوب سمجھ رہی تھی، مگر اس دل کا کیا کرے جو ابھی تک اسے قبول ہی نہیں کر سکا تھا۔ ایک انجانا سا دھڑکا ہی لگا رہتا کب شہریار بدل جائے۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی لے لیجیے گا، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ باقی اپنی مرضی سے کچھ بھی لے سکتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا۔ نگہم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بیڈ کے قریب ہی تو کھڑی تھی، دونوں کے شانے بھی سونے لگے تھے۔ جی سر ہلایا، شرمگی لہجہ اسے کچھ بولنے نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بات پر قائم رہیے گا، اپنی مرضی سے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نگہم نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہریار سے ڈر محسوس ہوا۔ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی فرمائش کر دی تو وہ کیا کر سکے گی؟ شام میں وہی تینوں کو لے کر نکل آیا تھا۔ سروت بیگم نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، اس لیے وہ گھر رک گئی تھی۔ شہریار نے انہیں مختلف جگہوں پر گھمایا، پھر رات کو شاندار سے ریسٹورنٹ میں زبردست سا ڈنر کروایا۔ واپسی پر نگہم کو ہاتھوں اور بالوں کے لیے گجرے دلوائے جو کومل نے جھٹ پہنا بھی دیے۔ ہنستے کھلکھلاتے وہ لوگ گھر آئے تھے۔ اس بار شہریار نے کومل اور سمیر کا گفٹ بھی قبول کر لیا۔
मगर निगम से अभी फरमाइश तक नहीं की थी। क्या बात है, आप मुझे गिफ्ट देना भूल रही हैं? शहरयार ने कमरे में आते उसे टोका, जो बालों से गजरे निकाल रही थी। दक से रह गई। मैं सारे रास्ते आपसे पूछती ही रही थी, तनक कर जवाब दिया। चलिए अब पूछ लें। वो मायने खेजी से बोलता ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसकी पुश्त पर खड़ा था। निगम ने लब भींच लिए। वो शहरयार की मायने खेजी समझ रही थी। इतनी रात को कोई गिफ्ट? वो घबराने लगी, लबों पर जुबान फेरी। इतनी रात को ही तो बड़े गिफ्ट मिलते हैं। वो बेबाकी से बोलता उसके बालों में लगे गजरे को करीब करके सूंघने लगा। पहली जसारत उसने तरंग में की। वो लेकिन मैं तो... उसने शहरयार के इस तरह शौक होने पर खतरे की घंटी महसूस की। फौरन स्टूल से खड़ी होगी। वो उसकी कैफियत से महसूस हुआ। या तो आप बेवकूफ़ हैं या मुझे बना रही हैं। वो तंज करने लगा। मैं आपकी किसी बात का मतलब नहीं समझ पाती हूँ। लगता है तुम्हें समझाने के लिए अमली कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती मोहतरमा। आप और मैं वो किनारों पर खड़े हैं और मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आप मेरे करीब आते हुए इतना बौखलाती क्यों हैं। शहरयार तेज़ लहजे में बोला। निगम तो शर्म के मारे कांपने ही लगती थी। कितनी वाज़ह बात वो कर रहा था, और वो अपने अंदर का खौफ किसे बताए। वो तो खुद इस तरह कब चाह रही थी। आप क्या समझते हैं, शादी सिर्फ 2 बोल निकाह के पढ़वाने से निभती है? इसके कुछ फितरी तकाजे भी होते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, थोड़ा मुतालिया अज़दवाजी ज़िंदगी का भी कर लें कि अम्मी माँ बीवी के शादी के क्या रिलेशन होते हैं। वो तो आज फट्टी पड़ा, और ना तो कई दिनों से वो ज़ब्त के मराहिल से गुजर रहा था, और फिर सरवत बेगम के सामने वो मज़ीद कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था कि उन्हें शक हो। निगम ने रोना शुरू कर दिया। शहरयार हथेली पर मुक्का मार कर रह गया। उसकी वो कोई बात समझ ही नहीं रही थी। उसके बाद शहरयार का मूड ही ऑफ हो गया। ज़रूरत के वक्त ही बात करता था, वरना कमरे में जाकर वो अजनबी बन जाता था। जो थोड़ी बहुत वो बातचीत करता था वो भी मौकूफ़ थी। निगम को शहरयार का सर्द रवैया रुलाने लगा था। आखिर वो अपनी सुलझन को किससे शेयर करे। एक जो वही थी, झट उसने फ़ोन मिलाया। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, जो ही उसकी सुनते के बाद उसे सुनाने लगी, और वह इस तरह भी कैफियत में मुब्तला नाखून दांतों से काट रही थी। इतने अच्छे हैं शहरयार भाई, अगर उन्हें करनी होती ना किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी तो पहले कर चुके होते। तुम यहाँ मौजूद ना होती। जो ही मैं उनके साथ सूट नहीं करती हूँ, वो रूहान सी हो गई। अंदर दाखिल हुए शहरयार के कदम निगम के आवाज़ पर रुके। वो नासमझी की कैफियत में मुब्तला ट्रांस में मुब्तला हो गया। समाए तो उसकी क्या सुन रही थी। दिन ब दिन तो खूबसूरत होती जा रही हो, और तुम अपने दिमाग से ये फजूल ख्याल क्यों नहीं निकाल देती हो कि तुम शहरयार भाई के मुकाबले में आम सी लड़की हो। वो इतने हैंडसम से, सुर्खो सफ़ेद और सांवली सी, ज़रा सी भी तो ठीक नहीं लगती हूँ। अगर कल उन्हें किसी खूबसूरत लड़की से मोहब्बत होगी तो मैं तो मुफ्त में मारी जाऊंगी ना। वो बाकायदा रोने लगी। निगम, निगम, आखिर तुम्हारे दिमाग का फतूर मैं कैसे निकाल लूँ। वो भी शिद्दत से मुट्ठियाँ भींचकर अपने अंदर के गुस्से को दबाने लगी। रमीज़ भाई, और तुमने मुझे फंसाया है। इतने ऊंचे घराने में मेरी शादी करवा दी, और मुझे तुम दोनों से यही शिकायत है। ओह माय गॉड, अब समझ में आई निगम साहिबा आपके गुरेज की वजह। शहरयार हैरानगी से खुद से ही हम कलाम हुआ। उसे ये भी सुकून हुआ कि निगम की प्रॉब्लम उसे पता चल गई थी, और अब उसके अंदर का डर खौफ दूर करना था, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब करके। थोड़ा वो भी तो तड़प का मज़ा चखे। वो सीधा सरवत बेगम के कमरे में ही चला गया। इत्तेफाक से ऑफिस से जल्दी आ गया था। सोचा था कि निगम को उसके मायके ले जाएगा, क्योंकि उसकी अम्मी का फ़ोन आया था। जूही आई थी, मिले मिले तुम मुझसे। सरवत बेगम कमरे में चली आई। वो ब्लैक पैंट और कोट में जूतों समेत थी। उनके जहाज़ी साइड बेड पर दराज था। कब आई थी? मैंने तो नहीं देखा। वो अनजान बनने लगा। तुम कमरे में नहीं गए? वो हैरान हुई। नहीं, उसने नफ़े में सर हिलाया। वैसे अम्मी, आज लंच में क्या बना था? शहरयार ने उनकी बात का रुख ही पलट दिया, ताकि दोबारा उससे पूछगछ शुरू ना कर दे। निगम ने कढ़ाई गोश्त बनाया था, चिकन कढ़ाई। वो सुनकर खुश हो गया। पसंदीदा डिशों में शुमार होती थी वो। ना नरगिसी कोफ्ते वो ज़्यादा शौक से खाता था। निगम घर में मुर्गी का गोश्त आने नहीं दे रही थी, पर बर्ड फ्लू की वजह से उन्होंने आगाही थी। आपकी बहू को सारे जहान की खबर है, एक नहीं है तो मुझे नाचीज़ की। उसने सुलगता हुआ तीर फेंका। निगम जो अंदर आ गई थी, ब्लू कपड़ों में रोई रोई उसकी आंखें नुमाया थी।
سب سے زیادہ تمہاری فکر رہتی ہے اسے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میری فکر میں تو ان کا یہ حال ہوا ہے۔ پھر معنی خیزی سے طنز کیا۔ نگہم پہلو بدل کر رہ گئی، مگر شہریار کی باتوں پر اسے افسوس بھی ہوا۔ زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی پیاری تو میری بہو ہے، دیکھنا میرے سارے پوتے پوتیاں بھی پیارے ہی ہوں گے۔ انہوں نے فوراً جذبات سے کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ شرما ہی گئی۔ انہیں یہ بتائیں کہ واقعی یہ پیاری ہیں۔ پھر وہ بولنے سے باز نہ آیا۔ کر لیں طنز، مفت کی مل گئی ہو نا۔ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ ویسے میں کافی دیر پہلے رو چکی تھی۔ سرور بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے پرسوچ سی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے ہی چلا گیا۔ ارے نگہم بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ تمہیں بس تنگ کر رہا تھا، اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو، انہوں نے سمجھایا۔ وہ تو اتنی مشفق ہستی کے آگے خوب ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تھک چکی تھی اپنی اس چوروں والی زندگی سے، وہ بھی خوش ہونا چاہتی تھی، شہریار کے سنگ رہنا چاہتی تھی، مگر یہ ڈر و خوف کیسے دور ہوگا؟ اب تو شہریار اسے جان بوجھ کر دل جلانے والی باتیں کرنے لگا تھا، بات بات پر طنز کرنے لگا تھا، اور پھر وہ کمرہ بند کر کے خوب روتی۔ ایک یہی آنسو تو تھے جو وہ بہا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ رات کو اپنے بیڈ روم میں اس وقت آتی جب شہریار سو چکا ہوتا۔ عشاء کی نماز اتنی لمبی ہو جاتی کہ دعا کرتے وقت اتنا زور و کتار ہوتی کہ شہریار کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ تعصب بھری سانس بھر کر رہ جاتا، جو اپنے دل میں فضول سے خدشوں کو پال رہی تھی۔ اسے نگہم کا معصوم سا چہرہ بہت ڈسٹرب کرتا، مگر خود پر ابھی اس نے پہرے بٹائے ہوئے تھے۔ بھائی کوئی لڑکی تھی آپ کو پوچھ رہی تھی؟ سمیر ڈرائنگ روم میں اسے اطلاع دینے آیا۔ شہریار دیر سے آیا تھا، اس لیے رات کا کھانا 12 بجے کھا رہا تھا۔ نگہم نے چونک کر اسے دیکھا۔ رباب ہوگی، وہ اطمینان سے کہتا ہوا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ نگہم اس کے ساتھ والی چیئرز پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، جس کا اسے دھڑکا تھا وہ سب ہو رہا تھا۔ پلیز پانی دیجیے گا، اس نے سوچوں میں گم نگہم کو مخاطب کیا۔ وہ لب کاٹتی جگ سے پانی انڈیلنے لگی۔ شہریار ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ ہی اٹھ گئے تھے۔ بھائی آپ انہیں فون ضرور کر لیجیے گا، سمیر ہانک لگاتا چلا گیا۔ ہاں کر لوں گا، اس کے سیل پر ہی کروں گا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ؟ گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ نگہم ٹیبل سے برتن سے بیٹھنے لگی، کیونکہ وہ کھا چکا تھا۔ جلد از جلد وہ شہریار کی نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ شہریار اپنے بیل سے رباب کو رنگ کر چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا یار؟ وہ بڑی ترنگ میں گویا ہوا۔ نگہم نے تو دانت پیس لیے۔ دھڑ سے ٹیبل پر چمچے گرے۔ شہریار نے فہمائشی نگاہ اس پر ڈالی، جو جذبت سے اٹھنے لگی۔ تم بات تو بتاؤ کیا ہے؟ شہریار نے اپنی نظروں کے حصار میں نگہم کو رکھا ہوا تھا، جو ٹیبل صاف کر رہی تھی، مگر انداز اس کا بہت تپا ہوا تھا، جو شہریار نوٹ کر رہا تھا۔ اس وقت آ جاؤں؟ لیکن یار پوری رات وہاں رہنا پڑے گا۔ اوکے اوکے، میرے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میری وائف کو آج تک مجھ پر اعتراض ہی نہیں ہوا، اور پھر اپنی وائف کے لیے میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ وہ تاک تاک کر وار کر رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر گرم گرم گھونٹ بھر رہی تھی، جس کی مجبوری تھی کہ شہریار کی ساری گفتگو سننا۔ آنکھوں میں نمکین پانی اترنے لگا۔ گفتگو کرنے کے بعد شہریار نے سیل آف کیا اور چیئر کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شاید صبح ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈائننگ روم سے نکلا۔ بوتل ملا کر ہی رہ گئی۔ بیوی سے زیادہ اس کے نزدیک ایک غیر لڑکی اور نامحرم اہم ہو گئی ہے۔ شہریار ایزی سا فون کلر کا کرتا شلوار زیب تن کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ سنیے پلیز ذرا اس کرتے کا بٹن تو لگا دیں۔ وہ گریبان کا بٹن ہاتھ میں لیے آیا۔ نگہم نے جھٹ آنسو صاف کیے۔ وہ اپنی کوئی کمزوری اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی اچھا۔ سنک کا نل بند کر کے وہ ٹاول سے ہاتھ پونچھنے لگے۔ آپ اندر آ جائیں، سوئنگ باکس کمرے میں ہے۔ شہریار سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ نگہم ڈرائنگ روم سے جا کر سوئنگ باکس لے آئی۔ ہم رنگ دھاگا نکالا اور سوئی میں ڈالنے لگی۔ دونوں کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ شہریار کے ہونٹوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ ہی رہتی تھی۔ وہ چڑھ کر اس کے گریبان کا بٹن ٹانکنے لگی، مگر لمبے چوڑے شہریار کے آگے وہ بالکل بچی لگ رہی تھی۔ شہریار کو احساس ہوا کہ وہ بیڈ کے سرے پر ٹک گیا تاکہ وہ آسانی سے بٹن لگا سکے۔ نگہم کی گرم گرم سانسیں شہریار کے سینے کو چھو رہی تھی۔
نرم نرم ہاتھوں کا لمس اس کے وجود سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ بٹن لگانے کے بعد دھاگا منہ سے کاٹنے کے لیے اس کے اتنے قریب ہوگی کہ شہریار نے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کر دی۔ وہ تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، مگر سوئی شہریار کے سینے میں چپ گئی۔ اف، مر گیا، اسی کر کے رہ گیا۔ نگہم تو بخلا ہی گئی۔ شرمندگی الگ ہوئی، بے اختیار اس کے سینے پر لب رکھ دیے۔ وہ اس کی بے ساختہ حرکت پر حیرت و انبساط کی تصویر بن گیا۔ بس اب ٹھیک ہو گیا، اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تو کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی، جھم کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ شہریار فتح مندی سے کہکا مار کر رہ گیا۔ اس نے آج تو نگہم کا نیا روپ ہی دیکھا۔ اس کا مطلب اس کا بنایا ہوا پلان کامیاب ہوا۔ وہ نگہم کی زبان سے وہ سب اگلوانا چاہتا تھا جو اس کے لیے منفی سوچ لیے بیٹھی تھی۔ بیوی موجود ہے، لیکن پرائی اور نامحرم لڑکی سے اپنا دل لگایا ہوا ہے۔ پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اسی بات کا ڈر تھا، خوبصورت سی لڑکی ملے گی اور مجھے فالتو اور بیکار چیز سمجھ کر بھلا دیں گے۔ جتنے آنسو اس نے بہانے تھے وہ اس نے اس رات کو بہائے۔ شہریار بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ پوری رات ڈریسنگ روم میں ہی بند رہی۔ صبح فجر کے وقت باہر نکلی، مگر شہریار کو بیڈ پر سوئے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ کب آیا اور کیا؟ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ سوجی ہوئی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، مجھے تو معاف کر دے، میں تیری ناشکر بندی بن گئی ہوں۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ احساس ہی نہ کر پائی کہ شہریار وہیں سو رہا ہے اور اس کی آنکھ بھی کھل سکتی ہے۔ یا اللہ، میں شہریار کو پسند آ جاؤں، وہ مجھے چاہنے لگے ہیں، کسی دوسری کا خیال ان کے دل سے نکال دے۔ وہ رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ شہریار اس سربھری اور سمجھ میں نہ آنے والی لڑکی کو فہمائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خائف تھی۔ نگہم، تم برا مت ماننا، ایک بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ اگر تم شہریار سے دور دور رہو گی تو ضرور وہ کسی دوسری راہ پر چل پڑے گا۔ امی، میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ میں سب دیکھتی ہوں، ایسا لگتا ہے تم کچھ الجھی رہتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نگاہ چرائی، حالانکہ وہ سمجھ بالکل ٹھیک ہی رہی تھی۔ نگہم کی حرکات و سکنات سب پر ان کی نگاہ رہتی تھی۔ مجھے یقین ہے ایسی کوئی بات ہوگی، اور اگر ہے تو مجھے بتانا نہیں چاہو گی؟ وہ خاصی مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جو ان کی نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔ وہ کتنا سچ کہہ رہی تھی، اس کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی۔ اس نے رک کر کہا۔ کیا بحث چھڑی ہوئی ہے؟ بلیک پینٹ اور کوٹ میں تھکا سا شہریار کوریڈور کراس کرتا لاؤنج میں چلا آیا اور دھڑ سے کاغذ پر گر گیا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے نگہم کو چھوڑ کر اپنی توپوں کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ خوبصورت سی دیوار گیر کلاک کی سوئیوں نے 12 کا ہندسہ کراس کر لیا تھا۔ اوہ سوری، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس نے نگہم کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس میں اتنا ضبط نہیں تھا کہ شہریار کی دل جلانے والی کٹیلی گفتگو کو سن سکے۔ یا کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ وہ تو اس پر چڑھ دوڑی۔ امی، کیسا تماشا؟ وہ انجان بنا۔ دیکھو شہریار، میں تمہیں آج پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں پڑے تو اچھا نہیں ہوگا۔ امی آپ سے کس نے کہہ دیا؟ وہ تو جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ یہ رباب کون ہے جس کے پاس آج کل تمہارے دن رات گزر رہے ہیں؟ تمہیں ذرا احساس نہیں بیوی تمہاری موجود ہے اور تم غیر لڑکی میں دلچسپی لیتے پھر رہے ہو؟ اول تو امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی اپنی بہو سے بھی یہ باز پرس کر لیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ جو اول روز سے وہ مجھے اگنور کرتی آ رہی ہیں۔ اگر اسے کوئی دوسرا پسند تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ الٹا الزام نگہم کو دینے لگا۔ امی، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کچن سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ آخری بات اس نے کچن سے نکلتے ہوئے سن لی جو اس کے دل پہ جا لگی۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ انہیں میں پسند نہیں ہوں۔ یہ تو وہ مرد ہیں، نقصان ان کا نہیں میرا ہوا نا۔ عام سی شکل کی ہوں نا، جبھی یہ وہ پھوٹ کر رو دے۔ ثروت بیگم تو متحش ہی رہ گئی۔ نگہم یہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے تو کبھی نگہم کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا۔ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی۔ میں نے اپنی امی سے جوہی سے سب سے منع کیا تھا، نہیں کرے میری شادی، لیکن کسی نے میری نہ مانی۔ نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا؟ شٹ اپ! شہریار پوری شدت سے دہڑا۔ یہ بکواس ہے۔ بکواس نہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہی ہوں۔ میں نے شروع سے ہی اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتے ہی برداشت کیا ہے۔ میں عام سی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
آخر آپ سارے مرد اتنے حسن پرست کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ آخر بتائیے کیوں؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی، دل کا سارا درد بہانا چاہتی تھی جو اندر پل رہا تھا۔ ہر بار میں نے تنقید کا سامنا کیا ہے۔ سربت بیگم کا دل رونے لگا۔ انہیں نگم کے آنسو تکلیف دینے لگے۔ اسے بڑھ کر گلے سے لگا لیا، وہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر رو دی۔ شہریار کا سارا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ نگم کے اندر کا ابال نکالنا چاہتا تھا اور آج نکل گیا تھا۔ ایک دم ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے تو نگم کو سچے جذبوں سے چاہا ہے اور خلوص دل سے اس کی طرف بڑھا ہے۔ اس کی سادگی، اس کا ہر انداز بناوٹ سے پاک تھا، اور اسے ایسی لڑکی تو چاہیے تھی۔ حسن کو اس نے کبھی اہمیت دی نہیں تھی۔ محبت اور پاکیزگی، سادگی، یہ سب اس کا آئیڈیل تھے۔ اس نے اپنے سامان کی پیکنگ کرنی شروع کر دی تھی، مسلسل روئے بھی جا رہی تھی، اور سربت بیگم اسے سمجھا کر تھک گئی تھی۔ آج پھر اس کے ساتھ وہی ہوا تھا، شروع سے ہی اپنے ساتھ یہی ہوتے پایا تھا، ریجیکٹ کیا جانا۔ پلیز امی، مجھے مت روکیے۔ بیٹا، تم جو سوچ رہی ہو شہریار، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، مگر وہ رکنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ امی، میں نے خود انہیں کسی لڑکی سے بات کرتے سنا ہے۔ جب ان کے دل میں میری جگہ ہی نہیں تو اس گھر میں رہنے کا فائدہ؟ سوٹ کیس بند کرنے کے بعد بیڈ سے نیچے اتارا۔ وہ ہاتھوں کی پھر سے آنسو پونچھے جا رہی تھی۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی نا، تو یاد رکھنا نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شہریار اندر آ چکا تھا۔ کل سے وہ نگم کا نخوت زدہ رویہ برداشت کر رہا تھا۔ اب ضبط جواب دے گیا تو وہ بول اٹھا، ہر بات خود سے سوچتی ہو اور کرتی جاتی ہو، کسی کی سنتی نہیں ہو۔ اس نے سربت بیگم کا لحاظ کیے بغیر غصے سے بھرپور انداز میں نگم کا بازو پکڑا۔ شہریار بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو اس کے جارحانہ انداز پر متفکر سے اس کے قریب آئی تاکہ اسے روک سکے۔ امی، بس بہت ہو گیا تماشا، اب میں جو چاہوں گا وہ یہ کریں گی محترمہ۔ اس ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی فسو خیز آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ نگم ایک لمحے کو کام پی گئی۔ کیسے شعلے نکل رہے تھے اس کی آنکھ سے، اس کا چہرہ جلنے لگا۔ خالی کرو سوٹ کیس اور یہ رونا دھونا بند کرو، وہ دہاڑا۔ شہریار، کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ سربت بیگم برہم ہوئی۔ بس امی، آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ جتنی میں نے ان کے ساتھ نرمی رکھی ہے، یہ اتنی میرے خلوص پر شک کرتی رہی ہیں۔ نگم وحشت زدہ سی سکتے میں آ گئی۔ وہ کتنا غضب ناک میں لگ رہا تھا۔ اس کا یوں جارحانہ اور سرد رویہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، ورنہ تو ہلکی پھلکی طنز بازی میں دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ بیٹا، یہ لوگوں کے رویے سے ڈری ہوئی ہے، ان کا یہ ڈر بھی اب اچھی طرح نکالوں گا۔ اس نے سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور کھول کر اس کے سارے کپڑے بیڈ پر بکھیر دیے۔ سنبھال کر رکھ دینا جب تک میں کمرے میں آؤں، ساری چیزیں، اور حتیٰ کہ تم بھی جگہ پر ملو گی، آئی سمجھ؟ وہ حکمیہ انداز میں کہتا تیزی سے چلا گیا۔ نگم تو لب کاٹتی آنسو بہانے لگی۔ سربت بیگم تاسو بھری سانس بھرتی چلے گی۔ اس وقت نگم کو کچھ کہنا اسے کمزور کرنا تھا۔ وہ افسردہ سی کمرے سے نکل گئی۔ نگم پر شاید شہریار کی دہاڑ کا ہی اثر تھا کہ جلدی جلدی سارے کپڑے واپس وارڈروب میں رکھے، بیڈ کو درست کیا، سوٹ کیس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں رکھا اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ اپنی ہاتھ کا نظارہ وہ پیش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد وہ آیا تھا۔ نگم کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ محترمہ پر میرے غصے کا اثر ہو گیا ہے، جب بھی کمرہ سدھرا ہوا ہے۔ شہریار محبت سی مسکراہٹ لیے سوچ رہا تھا۔ نگم کروٹ لیے لیٹی تھی، پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ اس کے وجود میں حرکت نہیں تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ اسی وقت نگم دل ملا کر اٹھی، مگر شہریار نے اس کو گھسیٹ کر اپنے پہلو میں گرا لیا۔ فضول کے نخرے اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگی۔ نگم اچانک افتاد پر گڑبڑا گئی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ چھوڑیے مجھے، اس نے کسمسا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ تمہیں چھوڑا ہوا تھا جبھی تو الٹی سیدھی تمہارے دماغ میں بھری ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ چیخی، لیکن مجھے ساری زندگی رہنا ہے تمہارے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اب دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، چھوڑیے مجھے۔ اب تو گزارا کر کے دھوکے باز اور فریبی کے ساتھ وہ اپنے کہی جا رہا تھا اور وہ مزاحمت کیے جا رہی تھی، لیکن کب تک وہ مضبوط و توانا تھا، اس کا کب تک مقابلہ کرتی؟ آخر بکھر ہی گئی۔ اس کے آگے اور وہ سمیٹتا رہا۔ پوری رات اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔
اپنی قسمت پر روتی رہی۔ اگر اس کی شادی ہوئی تھی تو ایسے شخص سے جو لڑکیوں کا عاشق تھا۔ گھر میں دل لگانے کو بیوی اور باہر گہرور تھی۔ شہریار پرسکون نیند سو رہا تھا۔ آج اس نے نگہم کو جیت لیا تھا، اس کے سارے وہم اور خدشوں کی وجہ سے، مگر وہ اسے آہستہ آہستہ ہی اس کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ مگر سب سے پہلے اسے اپنائیت کا، محبت کا اور اپنے وجود کا احساس دلایا۔ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ کتنا چاہتا ہے، مگر نگہم تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی کیونکہ اس وقت نگہم کو کچھ سکون بھی دینا چاہتا تھا۔ 2 دن سے اس کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، ہر وقت ڈریسنگ روم میں بند رہتی تھی۔ کومل اور سمیر اس کے رویے سے ابھی تک لا علم ہی تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا، ورنہ تو تینوں محفل جمائے رہتے تھے۔ کومل الگ افسردہ سی تھی۔ شہریار سے اپنی بہن کی افسردگی دیکھی نہ گئی۔ وہ اس وقت توفی سے آیا تھا۔ بڑے غضبناک انداز میں وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ ہنوز اندر بند تھی۔ نگہم، اگر آپ ابھی اور اسی وقت ڈریسنگ روم سے باہر نہیں آئی نا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر جمائے آگ برساتے لہجے میں گویا ہوا۔ کئی لمحے گزر گئے مگر اندر سے کوئی آواز نہ سنائی تھی۔ آہستگی سے لوگ گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر اس نے قدم رکھے، یہ دیکھ کر تو اسے جھٹکا ہی لگا۔ نگہم بے سدھ پڑی تھی۔ بے ترتیب سا اس کا انداز تھا۔ شہریار نے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں لیا۔ وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اف مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ لب کچلتا متفکر سا اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ نگہم کے چہرے پر زردیاں گلی ہوئی تھی۔ اسے پتہ تو تھا کہ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ جلدی سے وہ ثروت بیگم کو بتانے ان کے کمرے میں گیا اور پھر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو لے آیا۔ انہیں غذا نہ کھانے کی وجہ سے نکاہت ہوئی ہے، اس لیے بخار ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر شفیق نے سوچوں میں ڈوبے وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس شہریار کو مخاطب کیا۔ ایسی بے ہوشی میں کھا تو نہیں سکتی ہے، میں ڈرپ لگا دیتا ہوں، ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈرپ یہاں گھر میں لگ جائے گی نا؟ شہریار نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے ورجا لیا۔ میں اپنے کمپاؤنڈر کو بھیج دوں گا، وہ یہاں لگا دے گا۔ وہ اپنا باکس بند کرنے لگے۔ شہریار انہیں چھوڑنے چلا گیا۔ کمپاؤنڈر نے آ کر ڈرپ لگا دی تھی۔ ثروت بیگم تو اس کے سہانے سے ہلی نہیں تھی۔ شہریار، میں نے کہا بھی تھا کہ تم غصے سے بات مت کرو۔ امی، آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ مسلسل مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ خود الگ بے چین ہو رہا تھا۔ مسلسل نگہم کا ماتھا چھو کر بخار چیک کیا جا رہا تھا کہ کتنا کم ہوا۔ پیار سے، محبت سے سمجھاتے کومل اور سمیر اندر آ گئی تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ شہریار کمرے سے چلا گیا۔ اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ نگہم کے مائکے میں بھی خبر نہیں دی تھی۔ جوہی کو اس نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ وہ فوراً ہی آ گئی تھی۔ ایک تو تم نے اسے ڈانٹا، اس پر متصل اداس کے ساتھ زبردستی کی۔ رمیز اسے لعنت ملامت کر رہا تھا۔ شہریار خفت میں مبتلا سر جھکائے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا کرتا؟ مجھے غلط جو سمجھ رہی تھی وہ جھلا گیا۔ واہ یار واہ، ایک تو تم نے اسے یقین ہی دلایا، الٹا وار اس پر کیا۔ رمیز کو تو کامنی سی نگہم کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، جو کتنی حساس تھی، اور یوں اچانک شہریار کا انداز، وہ تو مرنے کے قریب ہو گئی۔ شہریار، نگہم بہت حساس ہے۔ اس کے ساتھ وہ سب ہوا ہے جو ایک لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ رد عمل فطری تھا۔ مجھ پر شک کر رہی تھی۔ اس نے پہلو بدلا۔ تم نے کام ہی شک والے کیے ہیں۔ یہ کیا رباب کا چکر نکالا ہے؟ میں تو بس اسے تنگ کر رہا تھا، وہ من منایا۔ بس بہت کر لیا تنگ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ معاملہ نگہم کے والدین تک نہ پہنچے تو فوراً نگہم کو منا لو۔ یار میں کیسے؟ وہ تھکا تھکا سا بولا۔ یہ تمہارا مسئلہ، لیکن منانا تمہیں ضرور ہے، رمیز نے 2 ٹوک کہا۔ شہریار عجیب الجھن میں پڑ گیا۔ پہلے تو اسے اتنی بے چینی نہیں تھی مگر اب بڑھ گئی تھی۔ نگہم کا سامنا کرنا اس کے لیے پلسرات سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دوسرے دن جا کر نگہم کی حالت بہتر ہوئی تو ثروت بیگم نے تشکر بھری سانس بھری، ورنہ تو کل سے ان کے لیے دن رات کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ شکرانے کے نوافل پڑھنے وہ اپنی کمرے میں چلی گئی تھی۔ نگہم ڈبل تکیوں کے سہارے کمزور سی لیٹی تھی۔ سلکی دراز بال تکیوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ فسو خیز آنکھوں کی جوت مانے تھے۔ رنگت کملا سی گئی تھی۔ رو رو کر آنکھوں کے گوشے سیاہ پڑ گئے تھے۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ شہریار اسے تفصیلی دیکھنے کے بعد گویا ہوا۔ ماننے میں کسر آپ نے بالکل نہیں چھوڑی تھی، نخوت زدہ سی فنکاری۔ نگہم، آئی ایم ریئلی سو سوری بٹ بس کرے اپنی یہ معافیاں۔
मैं आपके लिए नापसंदीदा हूँ, चली जाऊँगी यहाँ से, कभी ना आने के लिए। हलक में आंसुओं का फंदा पड़ा। निगम, निगम तुमने सोचा भी कैसे? वो तड़प के उसके पहलू में आ बैठा। सोच तो मैं पहले से ही रही थी, एक आम सी लड़की से कैसे शादी कर सकती हैं? मैं हूँ ही नहीं इस काबिल। शुरू से रद्द की जाने वाली हंसती रही हूँ। आंसू तो अदर से आंखों के गोशे से बहने लगे। नहीं हो तुम माम, बल्कि मेरे लिए बहुत खास हो, इतनी खास कि कोई मेरे दिल से पूछे। शहरयार ने उसके नर्म और नाजुक हाथों पर अपना मजबूत दायां हाथ रखा, जो निगम ने झटके से छुड़ा लिया। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपकी बातों में आ जाऊँ, वो दहाड़ी। प्लीज़ निगम, मेरी बात का यकीन करो। हर बात पहले से मत सोच लिया करो किसके बारे में। अगर मुझे खूबसूरत लड़कियों में से किसी से भी शादी करनी होती तो बहुत पहले कर चुका था, वो भी भुना गया। मेरा हमेशा से इंतखाब सादगी से और बनावटों तज़ीज़ से पाक लड़की का रहा है, और मुझे तुम मिल भी गई, लेकिन मैं नहीं मान सकती। आपको सादा सी लड़की पसंद हो, वो नफ़ी करने लगी। बामुश्किल उठकर बैठी थी। शहरयार उसके खासे नज़दीक बैठा था। लड़कों को तो जदीद स्टाइलिश कपड़ों में रहने वाली फ़ैशन ज़्यादा लड़कियाँ पसंद होती, मगर मैं इन लड़कों से मुख्तलिफ हूँ। मेरी सोचें, मेरा अंदाज़ और मेरा इंतखाब लाइफ पार्टनर का सादा ही रहा है। रमीज़ की बहन की शादी में तुम मुझे अचानक ही नज़र आई थी, लेकिन मुझे इस वक्त ये नहीं पता था कि तुम जूही भाभी की बहन हो। इस जूही की बच्ची ने मुझे फंसाया है। वो दांत पीसने लगी। जूही भाभी से ही मुझे तुम्हारे मुतालिक पता चला था। तुम मुझे क्या समझती हो और क्यों मुझसे दूर रहती हो? इसलिए रहती थी कि मुझे रद्द किया जाना बर्दाश्त नहीं था। देखो निगम, तुम अपने दिल और दिमाग से ये सारे खराफात निकाल दो। मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ, और तुम इन हसीन लड़कियों से ना सिर्फ एक हसीन लड़की हो जिसमें सारी अच्छाइयाँ हैं, नमाज की तुम पाबंद हो, इखलाक की तुम अच्छी हो, और सबसे बढ़कर तुम सलीका शौर हो। मेरे घर में आकर तुम एडजस्ट हो गई हो। शहरयार ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा, जो हैरानगी से देख रही थी। उसकी समायतों ने जो सुना वो सच था। तुम्हारा और मेरा जोड़ ऊपर वाले ने पहले से बनाया हुआ था। वो सब जो तुम्हारे साथ हुआ वो किस्मत में लिखा था। इस तरह होकर तुम मेरे पास आई हो, और मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। जो मैंने चाहा वो पा लिया है। शहरयार सिर्फ तुम्हारा है, तन मन धन से, और तुम मेरी हो। फिर वो रुबाब, वो झिझक कर पूछने लगी। ये रुबाब बिना कबाब में हड्डी बन गई है। यार मेरी ऑफिस में सेक्रेटरी है, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिर वो फ़ोन, मारे हया कि उसकी निगाह भी नहीं उठ रही थी। वो सब ड्रामा था, वो हंसा था। आपके ड्रामे ने तो मेरी जान ही ले ली थी, उसने शहरयार को घूरा। मेरी जान की जान कोई लेकर तो देखे, जान से ना मार दूंगा। उस पर शौक ही सवार होने लगी। निगम को घबराहट होने लगी। शहरयार ने मुस्कुराती निगाह उस पर डाली। घबराओ नहीं, बीमार हो इसलिए ख्याल कर रहा हूँ, मायने खेदी से गया हुआ। निगम ने झिम कर शहरयार के शाने पर सर टिका दिया। उसने निगम को अपने हिसार में ले लिया। कभी मत भूले, ये भी मत सोचना कि तुम मेरी पसंदीदा नहीं हो, क्योंकि पसंदीदा बंदों को ऊपर वाला आजमाइश में डालता है। जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया, सहा, इसका इनाम ऊपर वाले ने ये दिया कि तुम्हें और मुझे मिला दिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हर लड़की का नसीब मेरे जैसा हो, चाहने वाला जीवन साथी मिले। निगम ने दुआया अंदाज में कहा। आमीन, शहरयार ने कहा। निगम ने वफूर मसरत से आंखें बंद कर ली। आज उसे उसका इनाम मिल गया था, और वो जूही और उमीस को दुआएं देने लगी।